औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल माइदा, आयत नंबर 1। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अहद पूरे करो। तुम्हारे लिए चरने वाले चौपाए हलाल किए गए हैं, सवाए इनके जो तुम पर पड़े जाएंगे, इस हाल में कि शिकार को हलाल जानने वाले ना हो जबकि तुम एहराम वाले हो। बेशक अल्लाह फैसला करता है जो चाहता है। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में मोमिनों को खिताब करके 5 अहम अहकामात बयान कर रहे हैं। नंबर 1 के अकूद का, यानी अकूद जमा है अक़द की, यानी वादे का पास और लिहाज रखा जाए। नंबर 2 जानवरों के गोश्त की हिल्लत के बारे में। नंबर 3 कुछ जानवरों की हुर्मत जिनका बयान आगे आएगा। नंबर 4 एहराम वाले के लिए शिकार की हुर्मत। और नंबर 5 गैर एहराम वाले के लिए हरम में शिकार की हिल्लत। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को तमाम उकूद को पूरा करने, तमाम वादों को पूरा करने का हुक्म देता है, क्योंकि ये ईमान का तकाजा है। और मोमिन अल्लाह का नाफरमान ना अपनी निजी ज़िंदगी में होता है और ना इज्तमाई ज़िंदगी में बद अहद और धोखा करने वाला नहीं होता। फिर नंबर 2 कहा फरमाया गया कि हलाल चौपाओं के बारे में बताया गया। इनसे मुराद ऊँट, गाय, भेड़, बकरियां, इन चौपाओं में दरिंदे दाखिल नहीं हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हमने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, हम ऊँटनी नहर करते हैं, गाय और बकरी ज़ख करते हैं तो इनके पेट से बच्चे निकल आते हैं, तो क्या इनको हम फेंक दें या खा लें? तो फरमाया कि अगर चाहो तो खा सकते हो, क्योंकि इनकी माँ का ज़ख करना ही काफ़ी है। और ये अबू दाऊद की रिवायत है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किचली वाले दरिंदे का गोश्त खाना हराम है। फिर इसी तरह फरमाया गया कि यानी इस हिल्लत में वो जानवर मुस्तस्ना हैं जिनके खाने की हुर्मत कुरान या सुन्नत में बयान कर दी गई है। जैसे है कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया, खून हराम किया गया, खिंजीर का गोश्त, और फिर जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, गला घोंटने वाले जानवर, जिन्हें चोट लगी हो, गिरने वाले, जैसे किसी को सींग लगा हो या किसी को दरिंदे ने खाया हो। फिर बताया गया कि हालत एहराम में शिकार करना हराम है। इसी तरह जो शख्स हदूद हरम में हो, ख्वाह इसने एहराम ना ही बांधा हो, इस हालत में भी शिकार ममनू है। और शिकार करने वाले की किसी तरीके से मदद करने की भी ममानियत है। आयत नंबर 2, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करो और ना हुर्मत वाले महीने की, और ना हरम की कुर्बानी की, और ना पट्टों वाले जानवरों की, और ना हुर्मत वाले घर का कसद करने वालों की, जो अपने रब का फजल और खुशनुदी तलाश करते हैं। और जब एहराम खोल दो तो शिकार करो। और किसी कौम की दुश्मनी इसलिए कि इन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका, तुम्हें इस बात का मुजरिम ना बना दे कि हद से बढ़ जाओ। और नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। अब शायर इन चीज़ों को कहते हैं जिनका अल्लाह ताला से किसी ना किसी किस्म का कोई ख़ास ताल्लुक़ होता है, और इस ताल्लुक़ की बिना पर इनकी ख़ास इज़्ज़त और इनकी ख़ास तकरीम की जाती है। अल्लाह ताला के तमाम शायर का अदब व एहतराम लाजमी है। जो मुत्तकी होगा वह ज़रूर अल्लाह। और फिर कहा गया कि यानी इसकी हुर्मत की पासदारी करो, इसकी अज़मत का इतराफ़ करो। और ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, इस महीने में जंग की पहल ना करो और हराम चीज़ों के इर्तिकाब से इज्तनाब करो। फिर फरमाया कि ये जो महीने हैं ये कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। और फिर हदी का जिक्र आया। हदी ऐसे जानवर को कहा जाता है जो हाजी हरम में कुर्बान करने के लिए साथ लेकर जाते हैं। यानी इन जानवरों का भी एहतराम है कि इनको इनके मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचने से पहले ज़ख़ न किया जाए, इल्ला ये कि कोई करीबुल मौत हो जाए तो फिर इनको ज़ख़ किया जाए।
اور اسی طرح ہے کہ یعنی تم مشرکوں نے حدیبیہ کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا اور دشمن کے ساتھ بے حلم اور و درگزر سے کام لینا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، مگر باطل اور گناہ اور حرام کاموں میں بالکل ایک دوسرے کی مدد کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا ہوگا تو پھر گناہ جو ہے وہ پھلے پھولے گا نہیں۔ آیت نمبر 3، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھونٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مطلع فرما رہا ہے کہ اس کے لیے مردار کھانا حرام ہے، اور اسی طرح اس سے مردار سے مراد وہ جانور ہے جو ذبح اور شکار کیے بغیر کسی وجہ سے مر جائے۔ مردار کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ خون نہ بہنے کی وجہ سے بدن کے لیے، دین کے لیے بے حد نقصان دہ ہو سکتا ہے، البتہ مچھلی اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد جو حرام کیا گیا ہے وہ سور ہے، اس کا گوشت اور اس کی چربی، اس کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، خواہ وہ ارادے سے یا اتفاق سے ہو جائے، کسی بھاری اور غیر دھار والی چیز سے مارا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ جانور جو مر رہا ہو مگر اس میں زندگی موجود ہو، تو وہ ذبح کرنے کے بعد حلال ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسے ذبیحوں کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیے جائیں، خواہ بتوں کے لیے ذبح کیے گئے ہوں، اور ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، کیونکہ بتوں کے لیے ذبح کرنا شرک اور حرام ہے۔ پھر کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اور اس کام کا نتیجہ اس کے لیے مفید ہوگا یا مضر۔ اگر تیر کے ذریعے نے معلوم ہوتا کہ وہ کام مضر ہے تو وہ پھر اس کے کرنے سے رک جاتے۔ اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری طاقت اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ تمہاری دشمنوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور وہ اس چیز سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تمہارے دین کو نیچا دکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ پر یہ عظیم نعمت کی کہ ان کا دین مکمل کر دیا، انہیں اب کسی دوسرے دین کی نہ ضرورت ہے اور نہ کسی دوسرے نبی کی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے، یہ آیت کے آخر میں فرمایا، ان حرام چیزوں میں سے کسی اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے تو بس ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، یعنی کہ اتنا ہی استعمال کرے جس سے اس کی جان بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ آیت نمبر 4، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں کھانے پینے کی اشیاء کی حلت کے متعلق ایک بڑا عظیم الشان اصول دیا گیا ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء 2 شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز
पाकीज़ा साफ़ सुथरी हो, गंदी, बासी, गली सड़ी, बदबूदार ना हो। और दूसरा ये कि इससे मुतालिक शरीयत में ये चीज़ शरीयत से साबित हो कि वो हराम नहीं है। इस तरह हराम अशिया का दायरा बहुत महदूद हो जाता है और हलाल अशिया का दायरा वसी हो जाता है। और फिर वो जो शिकारी कुत्ते वग़ैरह, बाज़ वग़ैरह जिनके ज़रिए आप शिकार करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया कि जब शिकारी जानवर सुधाया हुआ हो, यानी कि उसको ट्रेन किया गया हो, शिकार को अपने मालिक के लिए पकड़े रखे और इसे छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो, यानी शिकारी कुत्ते को छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो, तो ये शिकार हलाल है, ख्वाह वो इसे कत्ल ही क्यों ना करते। हज़रत अदी बिन हातिम बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मैं सुधाए हुए कुत्तों को छोड़ता हूँ और वो मेरे लिए शिकार करते हैं, मैं अल्लाह का नाम ले लेता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने सुधाए हुए कुत्ते को छोड़ो और अल्लाह का नाम ले लो तो वो शिकार जो तुम्हारे लिए पकड़े इसे खा लो। मैंने कहा कि अगर वो इसे कत्ल कर दें, फरमाया ख्वाह इसे कत्ल कर दें, बशर्तिया कि कत्ल में कोई ऐसा कुत्ता शरीक ना हो जो इनमें से ना हो, क्योंकि तुमने अपने कुत्ते छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया था, किसी दूसरे पर अल्लाह का नाम नहीं लिया। और मैंने अर्ज़ किया कि मैं शिकार पर छड़ी लगी हुई लाठी फेंकता हूँ जो इसे लग जाती है। फरमाया, अगर तुम ऐसी लाठी फेंको और वो इसे फाड़ दे तो इसे खा लो, और अगर वो लाठी अर्ज़ की तरफ से लगे और वो मर जाए तो वो चोट लगने से मरा हुआ जानवर है, इसे मत खाओ। ये बुखारी की रिवायत है। आयत नंबर 5। आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई और इन लोगों का खाना तुम्हारे लिए हलाल है जिन्हें किताब दी गई, और तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल है। और मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें और इन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम इन्हें इनके महर दे दो, इस हाल में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं और ना छुपी आशनाएं बनाने वाले। और जो ईमान से इनकार करे तो यकीनन इसका अमल ज़ाया हो गया और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से है। अब यहाँ पर अहले किताब का खाना खाने के लिए बुनियादी शराइत ये हैं कि ज़बीहे पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, चीज़ पाकीज़ा हो और इनके दस्तरखान पर कोई हराम चीज़ मसलन शराब, सूअर का गोश्त वग़ैरह ना हो। और अगर इनके दस्तरखान पर ऐसी अशिया पड़ी हैं तो इनके साथ खाना तो दरकिनार, इनके बर्तन इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं, हत्ता कि इनको अच्छी तरह धो के पाक साफ़ ना कर लिया जाए, और ये भी इंतहाई मजबूरी के आलम में। किताबिया औरतों से शादी के जवाज़ के लिए शर्त लगा दी गई कि इनका महर अदा किया जाए, और इससे मकसूद शादी करना हो, इफ़्फ़त हासिल करना हो, इलानिया या छुप कर ज़ना की नीयत ना हो। और इसी तरह मुशरिक औरतों के बारे में हुक्म है कि जब तक वो ईमान ना ले आए आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस ज़माने का यानी अब से क़यामत तक कोई यहूदी हो या नसरानी या कोई और दीन वाला मेरे मुतालिक सुने और मेरी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो दोज़खी है। ये बात आयत के आखिर में कही गई है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक ईमान ना लाए वो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। आयत नंबर 6। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव टखनों तक धो लो, और अगर जुम्बी हो तो गुस्ल कर लो, और अगर बीमार हो या किसी सफ़र पर या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरात की हो, फिर कोई पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो, बस इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे,
اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس آیت میں نماز کے لیے وضو کرنے، جمع کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کی بجائے تیمم کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 7، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ انہیں نعمتوں سے نوازا گیا ہے، یعنی یہ عظیم الشان دین عطا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ آپ کی بیعت کریں، آپ کی اطاعت کریں، اتباع کریں، تائید کریں، حمایت کریں، اور آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہوں بلکہ اسے آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آیت نمبر 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل کرو۔ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کرتے رہیں، حق کی گواہی دیتے رہیں، اور کسی قوم کی عداوت انہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا کیونکہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے، اور نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کی پوری طرح سے خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 10، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ آیت نمبر 11، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اچھا، آیت نمبر 10 میں تو اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دی، جنت میں بلند مقام کا وعدہ ہوا، اور اسی طرح کفر کرنے والوں کو جہنم کی اطلاع دی گئی۔ اور اس آیت یعنی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا مسلسل شکر ادا کیا جائے، اور آگے بتایا گیا کہ یہود اور مشرکین کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مختلف سازشیں ہوتی رہیں، بلکہ جتنی سازشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہوئیں اتنی شاید دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اس آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کی طرف اشارہ کیا کہ ہر حال میں اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کی بعض خیانتوں کا اور عہد توڑنے کا ذکر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک وارننگ دی جائے کہ اللہ نے ان سے جو عہد لیے ہیں
وہ اس کا پاس رکھیں، اور جس طرح بنی اسرائیل نے ان اپنے عہد توڑے ہیں وہ اس طرح نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو میری نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، نیز میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے بنی اسرائیل کے طور طریقے نہیں اپنانے ہے۔ آیت نمبر 13، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ ہی سے تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ ہی سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا، سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے مضبوط عہد کر کے پھر بھی ان کی پرواہ نہ کی، نماز سے، زکوٰۃ سے غفلت برتی، بلکہ زکوٰۃ کی بجائے بخل کی راہ اپنائی، قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری، حرام خوری شروع کر دی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار بلکہ ان کی مخالفت میں حد سے گزر گئے، یہاں تک کہ انہیں ناحق قتل کر دیا، اور غرض یہ کہ اس عہد کی ایک ایک شق کو توڑنے میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی، جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کیا، اور دوسری سزا یہ تھی کہ ان کے دل سخت کر دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ ایک تو راہ حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، اور دوسرا آپس میں الفت کے جذبات کی بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی، ایسی خصوصیات فروغ پا گئیں۔ آیت نمبر 14، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ نصارہ کا حال بھی یہود سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور اس کی شریعت پر عمل کریں، لیکن انہوں نے بہت سے احکام کو قصداً فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں انہیں یہ سزا دی کہ وہ آپس کی عداوت اور بغض اور حسد میں مبتلا ہو گئے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، اور ان کا قیامت تک یہی حال رہے گا۔ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ انہیں شر اور فساد اور ان کے برے کرتوتوں کی خبر دے گا، اور ان کی بدعمالیوں کے مطابق ان کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 15، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے حال پر رحم کھاتے ہوئے انہیں دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا کہ بہت سی باتیں ہیں جو تم چھپاتے تھے، مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تورات میں رجم والی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ تو اب ہمارا رسول بذریعہ وحی وہ باتیں بیان کر رہا ہے اور بہت سی باتوں کو بیان نہیں کرتا تاکہ تمہاری حد سے زیادہ تہذیق نہ ہو۔ اور دیکھو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی رضا کے طلبگاروں کی آخرت کے عذاب سے سلامتی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی توفیق دیتا ہے، جس کے ساتھ
ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو باتیں بیان کرتے ہیں، یہ تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں گے، اور یہ سیدھا راستہ ہے اگر تم ہدایت پکڑو۔ آیت نمبر 17، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کس چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے غلو اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کی انتہا درجے کی زیادتی کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے تو وہ کافر ہوئے، اس لیے انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو اللہ بنا دیا جسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ پر حجت قائم کرنے کا طریقہ بتایا کہ فرض کر لو اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، ان کی ماں اور ان کے سارے جہان والے لوگوں کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ تو اس کا جواب قطعی طور پر یہی ہوگا کہ کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ کا ایک بندہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے یا معبود ہونے میں اس کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر شے کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے آدم کو مٹی سے اور حوا کو آدم سے پیدا کیا، اور اسی طرح اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عقلی یا شرعی طور پر کیسے ضروری ہو گیا کہ وہ اللہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 18، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کی ایک اور گمراہی بیان کی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ کہیں باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی محب اپنے حبیب کو عذاب دیتا ہے؟ حالانکہ تم خود اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ ہمیں صرف 40 دن کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا زوم ہے جس کے سہارے تم جی رہے ہو، یہ سراسر باطل ہے۔ تم تو انسان ہو اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، اس پر کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 19، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی حجت قائم کی اور انہیں خبر دی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا ایک مدت تک منقطع جو سلسلہ تھا رہنے کے بعد آ چکے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے
کہ تقریباً 570 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ تم اپنے کفر اور شرک اور فساد کے لیے یہ عذر نہ پیش کرو اور یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تمہارے اتمام حجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان چیزوں پر ایمان لے آؤ، ان کا اتباع کرو تاکہ نجات حاصل کرو، ورنہ آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے اور عذاب دینے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی گئی، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اگر آپ کے زمانے میں یہود آپ کے خلاف سازشیں کرتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اس میں حیرت کی بات نہیں، کیونکہ ان کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر اتنے انعامات کیے، انہیں یاد کرو، اتنے انبیاء مبعوث کیے اور تمہیں بادشاہوں کی حیثیت دی، تم پر کسی دوسری قوم کو حکومت نہیں دی، اور تمہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو دوسری قوموں کو نہیں ملی۔ آیت نمبر 21۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ پھر ان کو نعمتیں یاد دلا کر موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سکون اور قرار رکھا ہے، اور تم لوگ شہر کا دروازہ کھول کر اچانک حملہ کر دو اور انہیں مغلوب بنا لو، ورنہ تم بالکل شکست خوردہ ہو کر تمہیں پیچھے مڑنا پڑ جائے گا یا بھاگنا پڑ جائے گا۔ آیت نمبر 22۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور جواب دیا کہ اس شہر میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ بہت بڑے قد کاٹ کے تھے، تو ان کو دیکھ کر، ان کی جسامت دیکھ کر یہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ لوگ خود ہی شہر سے نہیں نکل جاتے۔ اور ان کی ذہنی شکست کی وجہ یہ تھی کہ ان کے 10 نقیبوں نے یہ جو دوسری قوم جو وہاں پہ جو بڑی قد و قامت والی تھی، وہ ان کا نام عمالقہ تھا، عمالقہ کے بارے میں اپنے قبائل کو ڈرایا تھا، اور صرف 2 ایسے تھے جو جہاد کرنا چاہتے تھے اور ان پر اللہ کا فضل تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم غالب آ جاؤ گے، اگر تم لوگ اہل ایمان ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اور تم اور تمہارا رب جا کر وہاں پر لڑائی کرو اور ہمیں اس چیز سے ہمیں جنگ سے نکال دو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آیت نمبر 23۔ 2 آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو، اور اللہ ہی پر پس بھروسہ کرو اگر مومن ہو۔ یعنی کہ ان تمام لوگوں میں سے 2 آدمی ایسے تھے جو ان کو حوصلہ دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 24۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ تو اب جب یہ صورتحال تھی
جب ان لوگوں نے ایسا ٹکا سا جواب دے دیا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے اظہار برات کیا اور فرمایا کہ میرے رب، میں اور میرا بھائی ہارون، بس ہم دونوں اپنی اپنی ذات کے مالک ہیں، اب ہم اس قوم سے بری ہیں، ہم اس قوم سے عاجز آ گئے ہیں، اب ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 40 سال تک ان کے لیے اس سرزمین مقدس کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ آیت نمبر 26 فرمایا، پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے زمین میں سر مارے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ اس قدر پریشانی کے عالم میں تنگ آ گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں، ان کو تسلی و تشفی دی اور فرمایا کہ اب ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یہ صحرا اس میں بھٹکتے پھریں گے۔ 40 سال تک یہ لوگ ایک صحرا کے ٹکڑے میں پوری قوم جو ہے یہ بھٹکتی رہی۔ یہ صبح اٹھتے تھے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، چلتے رہتے تھے اور شام تک پھر گھوم پھر کے اسی جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں سے چلے تھے، اور اس طرح 40 سال بیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اب ان کے بارے میں بالکل افسوس نہ کریں، نہ غم کریں، آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا، جو تبلیغ کرنی تھی، واعظ و نصیحت کرنا تھا، جو قربانیاں دینی تھیں، آپ دے بیٹھے، اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔